अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काले जादू की पुरअसरार खौफनाक हॉरर स्टोरी अंधेरी रात एपिसोड नंबर 5। फाइजी, इसका नाम अरीज रखोगी ना? सुल्ताना बेगम एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची को गोद में लेती हुई बोली। बिल्कुल बेगम, फायदा बेगम मुस्कुराकर बोली। मैं तो भाई अरीज को अपनी बहू बनाऊंगा। साबर साहब खुशी से बोले तो हारस साहब भी असबात में सर हिला गए। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ ताकि मेरी बेटी नज़रों में रहे, फायदा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, तो फिर याद रहे आज से ये हमारी अमानत है तुम्हारे पास, सुल्ताना बेगम बोलकर अरीज को प्यार करने लगी। जब उनकी नज़र वीडियो बनाते हारस साहब पर पड़ी, जिनको बचपन ही से वीडियोस बनाने का बहुत ही शौक था। हारस, क्या तुम बच्चों की तरह वीडियो बना रहे हो? सुल्ताना बेगम मसनूई गुस्से से बोली तो हारस साहब बेसाख्ता हंस दिए। क्या अरीज और मेरा बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था? अली उछल पड़ा। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो आज ही अपनी माँ से बात करने के बारे में सोचता ऑफिस से निकल गया। घर पहुंचा तो अरीज जिससे रोटी जल गई थी उसे मार खाते हुए पाया तो अली एक ही जिस्म में उस तक पहुंचा और उसे अपने मजबूत जिस्म के पीछे छुपा लिया। अम्मी, छोड़े इसे, और आइंदा मैं आपको अपनी मंगेतर के साथ ऐसा सलूक करता ना देखूं। अली धाड़ा था। पीछे खड़ी अरीज भी पहली बार उसे इतनी जोर से बोलता देखकर घबरा गई थी। वही सुल्ताना बेगम लफ्ज मंगेतर पर अटक गई थी। तुमसे किसने कहा कि ये तुम्हारी मंगेतर है? ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। सुल्ताना बेगम भी चीख पड़ी थी। अरीज, तुम अंदर जाओ, अली संजीदा तासरात लिए सख्त लहजे में बोला। अरीज साकत नजरों से उसे देख रही थी। अरीज, कुछ कहा है मैंने? अली उसकी हालत समझता अब की बार नरमी से बोला तो वो तेजी से भागने वाले अंदाज में कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाते ही अली ने मोबाइल जेब से निकाला और उन्हें वो वीडियो दिखाई। अम्मी, क्यों छुपाया? और अब भी आप ये बोल रही हैं कि वो मेरी कुछ नहीं लगती? अली आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला। हाँ, सुल्ताना बेगम दो टोक अंदाज में बोली। क्यों बाबा ने ये रिश्ता जोड़ा था? आप भी तो खुश हैं इस वीडियो में, अली हैरानगी से बोला। थी, मगर अब नहीं, सुल्ताना बेगम फिर दो टोक बोली। मगर क्यों? अली उलझता हुआ बोला। क्योंकि वो तुम्हारा बाप नहीं था जिसने रिश्ता तय किया था, सुल्ताना बेगम सपाट चेहरा लिए बोली, जबकि अली को अब अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। ये इंकिशाफ तो उस पर पहली बार हुआ था। अम्मी, आप अपने गुस्से की वजह से ये नहीं बोल सकती, अली खुद को मजबूत साबित करता फिर धाड़ा था। नहीं था वो तुम्हारा बाप। मेरी शादी असलम से हुई थी, हारस के भाई से, मगर तुम्हारी पैदाइश के कुछ माह बाद ही उसे उसी के दोस्त ने पैसों की खातिर मार दिया था। तब भी हारस के कहने पर शादी की थी और दोबारा शादी हारस के कहने और तुम्हारी खातिर की थी। सुल्ताना बेगम एक ही सांस में बोल गई और अली को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे पत्थरों से लहूलुहान कर दिया हो और वो कुछ कह नहीं पाया। वो घर से बाहर निकल गया। पानी, अरीज की कपकपाती आवाज पर अली अपने माजी से एक ही पल में बाहर आया था और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। वो पानी पीती फिर से होशो हवास से बेगाना हो गई थी, जबकि अली फजर की अजान की आवाजें सुनता उठ खड़ा हुआ। कमरे से बाहर जाकर कमरा लॉक किया ताकि उसकी अम्मी किसी भी सूरत उस तक ना पहुंच सकें, और अगर वो उठती तो खुद ही बाहर आ जाती। कमरे का लॉक अंदर से खोलकर वो घर से निकलकर मस्जिद की तरफ पड़ गया। सुल्ताना बेगम को नींद नहीं आ रही थी। वो कब से करवटें ले रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो चाहती हैं वो हो रहा है, मगर उन्हें सुकून क्यों नहीं आ रहा। बेशक सही रास्ता छोड़ने पर इंसान बेसुकूनी का शिकार हो जाता है और फिर मजलूमों पर जुल्म करने और दूसरों की नींदें उड़ाने वाले खुद भला कैसे चैन से सो सकते हैं।
علی نماز پڑھ کر مولانا صاحب کے پاس جا بیٹھا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا، اپنی ماں سے بات کر کے دیکھو، کیا پتہ وہ رک جائیں۔ مولانا صاحب نرمی سے بولے۔ مگر وہ نہ مانی تو کہ وہ ان سب چیزوں میں پڑی ہیں تو علی نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ جب وہ عمل کرنے جائیں تب ان کے سامنے جاؤ اور تب ان کو گھر لے جا کر بات کرو اور بتاؤ کہ یہ سب شرک ہے۔ مولانا صاحب اطمینان سے بولے، اور میری بیوی اس کی کل سے بہت بری طبیعت ہے، وہ بہت خوف کا شکار ہوئی ہے۔ علی نے کہا، میں کسی کو جانتا ہوں، وہ اس بات کا توڑ کر دیں گے، اگر چاہو تو ملوا سکتا ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنے دوست کا ذکر کیا تو علی جلدی سے ہاں میں سر ہلا گیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ مولوی صاحب کے ہمراہ پہنچا تو انہیں قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ آؤ برخوردار، شکیل صاحب خوش اخلاقی سے بولے۔ علی نے انہیں شروع سے لے کر اب تک جو ہوا سب کچھ کہہ سنایا، اور جو وہ دم سادے سنتا رہا اور پھر ہنکارا بھر کر بولے، معاملہ سنگین تو ہے، مگر جو تم بتا رہے ہو، قبرستان کا قبرستان میں پڑھائی اپنے عمل کی آخری کیل ٹھونکنے کے لیے کی جاتی ہے، تمہیں ان کو روکنا ہوگا۔ میں تمہاری بیوی کے لیے یہ عہد نامے کا پانی دے رہا ہوں، یہ اسے پلانا، ڈر نہیں لگے گا اسے، اور ہاں نماز کی پابندی کرنی ہوگی تمہیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ کام فقیرہ کا ہے، اور اگر وہ ہے تو اس سب کے پیچھے تو تمہاری ماں کی بلی چڑھا دے گی، اسی لیے آج کی عمل میں انہیں مت ہی جانے دینا، کوشش کرنا روک لو، مگر یہ بہت مشکل ہوگا، اگر نہ روکیں تو کال لگا دینا، میں آ جاؤں گا، فقیرہ کچھ نہیں کر پائے گی، میں کوشش کروں گا، ابھی مجھے آپ اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔ علی اتنا کہتا ہوا پانی لے کر تیزی سے نکل گیا۔ عریج کی آنکھ کھلی تو کمرے کی تمام لائٹس آن دیکھیں، ارد گرد نظر دوڑائی، علی نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں رات والا واقعہ گھوما تو وہ کپ کپانے لگی۔ خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ واپس کمفرٹر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ اس کا ایک ہاتھ کمفرٹر سے باہر تھا۔ جب اسے کچھ گیلا ہاتھ پر محسوس ہوا، اس نے ساتھ باہر نکال کر دیکھا۔ ہاتھ پر خون دیکھ کر اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ خون صاف کرنے لگی۔ جب خون چھت سے تیز رفتاری سے گرنے لگا تو وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے سے جا لگی۔ اوپر چھت پر دیکھا، وہاں ایک خوفناک شکل کی عورت دیوار پر الٹی چل رہی تھی۔ عریج جلدی سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ عریج دروازے کے پاس ہی کونے میں بیٹھی آیات الکرسی پڑھنے لگی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی، لیکن کمرے کا لاک کھلا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پہلے علی کو اور پھر چھت پر، جہاں اب کچھ نہیں تھا، جہاں خون تھا وہ جگہ خشک پڑی تھی۔ وہ علی کے گلے سے جا لگی۔ علی اس کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گیا، مگر خاموشی سے اسے دلاسا دینے لگا، اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ عریج سے نظریں بھی ملا سکے یا اس کو دلاسا دے سکے یا رونے کی وجہ پوچھے۔ اس سے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے خاموشی سے کھڑا رہا، مگر اس لڑکی کا رونا اسے اندر تک زخمی کر رہا تھا۔ علی عریج کو چپ کروا کر کمرے میں لے آیا اور وہی پانی دیا جو وہ مولوی صاحب کے دوست سے لایا تھا۔ عریج پانی استعمال کر رہی تھی۔ سارا دن عریج وضو میں رہی۔ علی نے بھی آفت سے آف کر لیا تھا۔ عریج کو سارا دن خوف محسوس نہیں ہوا تھا، نہ کوئی نادیدہ مخلوق، خوفناک شکل والے لوگ دکھے تھے۔ سلطانہ بیگم اس کا پرنور چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ رات کو تو ڈاکٹر آیا تھا اور پھر بھی وہ اتنا چہکتی پھر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کا دل کیا کہ اس کو 2 جوتے مارے، منحوس ماری، پر اتنا کچھ کیا مگر اثر ہی نہیں کر رہا۔
وہ دل میں سوچ ہی پائی، اور علی کا رویہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو صبح سے ان سے بات نہیں کر رہا تھا اور پھر بھی سکون سے بیٹھا خوش گپیوں میں لگا ہوا تھا۔ اریج کے ساتھ سلطانہ بیگم کو اپنے دل پر سانپ لوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات میں جب سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو علی آیا اریج کے پاس۔ اریج کچھ بات کرنی ہے، علی نظریں جھکائے لہجے میں شرمندگی لیے بولا، تو اریج نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ آخر کیا بات ہے۔ جی بولیں۔ اریج پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اریج، میں آج گھر سے باہر ہوں گا، رات میں شاید امی بھی۔ تم اس دوران وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی رہنا، اور چاہے جتنا بھی ڈر لگے مت ہٹنا جب تک میں نہ آ جاؤں، پلیز۔ علی نے آرام آرام سے اسے بتایا تو اریج کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ ہیں، آپ کس خوشی میں باہر ہوں گے، اور امی کیوں؟ اریج نے سوال داغا، اور اس کے سوال کا جواب دینا علی کو اتنا مشکل لگا جتنا وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ علی کو اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا، مگر جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا اور سوچ بولنے کی ہمت نہیں بن کر رہی تھی، مگر پھر وہ سر جھٹک کر اریج کا ہاتھ پکڑ کر اس کے بیڈ پر بیٹھا خود گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گیا، اور پھر اریج کو ہر بات سے آگاہ کرتا گیا۔ علی کی باتوں پر اریج کو جھٹکا سا لگا تھا، اسے نفرت نہیں مگر بہت افسوس ہوا تھا۔ ماما معاف کر دو، میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکا، آخر میں علی اتنا کہتا ہوا رو پڑا تھا۔ اریج پتھر کی بنی ہر بات سن رہی تھی، مگر اس کی سسکی پر اس نے چونک کر دیکھا۔ علی مت روئیے، بس آپ امی کو روک لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور شرمندہ مت ہوں، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ اریج اسے مطمئن کرنے لگی تو علی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی سیدھی ہے اب بھی، صرف میرا سوچ رہی ہے، علی دل میں سوچنے لگا۔ لوگ تو سیدھا ہی سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ آج کل تو بہت کم لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جن کا ہوتا ہے اللہ نے ان کے دل کو ہر گند سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے، اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سلطانہ بیگم نے دل میں ہی وہ گڑیا نکال لی تھی جن پر وہ عمل کرنے والی تھیں۔ رات کے 12 بجے وہ سامان تیار کر کے بیٹھی 2 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ علی جاگ رہا تھا، اریج کو اس نے سونے بول دیا تھا اور کہہ دیا تھا جب جائے گا اٹھا دے گا۔ علی سر بیڈ کراؤن سے ٹکائے اپنے ماضی میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ علی 3 دن تک گھر سے غائب رہا تھا۔ سلطانہ بیگم نے اریج کو بہت ٹارچر کیا تھا، اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا جو علی کو کال کر لیتی۔ نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹی تو علی کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب سلطانہ بیگم کی باہر سے چیخنے کی آتی ہوئی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اریج اپنا دوپٹہ سر پر لیتی تیزی سے باہر گئی تو علی کو کھڑا پایا۔ پھر وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی، نکاح آج ہی کروں گا میں، ابو میں انہیں ہی مانتا ہوں جنہوں نے میری تربیت کی، اور پاس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، علی سپاٹ انداز میں بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو میں خود کو ختم کر لوں گی، سلطانہ بیگم چلائی۔ اور اگر اپنا آپ نے سوچا کہ آپ کچھ بھی الٹا کریں گی اور نکاح رک جائے گا تو میں ابھی خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ کو اریج کو قبول کرنا ہوگا، میری محبت ہے وہ۔ علی بھی چلایا۔ اریج دروازے پر کھڑی کبھی علی کو دیکھتی تو کبھی سلطانہ بیگم کو۔ کسی صورت نہیں، سلطانہ بیگم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے۔ علی نے سائیڈ پر رکھا پٹرول کا گیلن اٹھایا اور خود پر انڈیل لیا۔ سلطانہ بیگم ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کو وہ علی لگا ہی نہیں جو ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔
اس کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا اور آج اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ سلطانہ بیگم ہوش میں تب آئیں جب علی نے جیب سے لائٹر نکالا۔ علی بیٹا دیکھو، اسے چھوڑ دو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور عریج کے علاوہ بہت سی لڑکیاں ہیں دنیا میں، ان میں سے کوئی دیکھ لو۔ سلطانہ بیگم نے اسے بچوں کی طرح پچکارنا چاہا۔ ہاں یا نہ، علی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔